बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है हमारी ये उस हवाले से है कि कुछ दोस्त मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स में भी आपने काम किया हुआ, तो ये आप बताएं ये जो कोरोना वायरस है क्या इसको लैब्स के अंदर बनाया जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि ये वायरस जो है इसके बारे में जो मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस है वो क्या है। तो पहली बात थोड़ा सा इस वायरस के बारे में आपको बता दूँ कि नवंबर 2019 में एक वायरस आया और देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को फैला लिया और तकरीबन अब शायद कोई एक आध मुल्क ही रह गया हो जिसके अंदर ये वायरस मौजूद ना, अदरवाइज़ ये पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका हुआ है। दुनिया इस वायरस को सार्स कोविड-2 के नाम से या कोविड-19 के नाम से जानती है। इसका साइज़ तकरीबन 50 बाय 200 नैनोमीटर है। इस वायरस का ताल्लुक एक फ़ैमिली से है जिसको कोरोना वायरिडी कहते हैं और इसके अंदर तकरीबन लगभग 40 वायरसेस मौजूद हैं। इन 40 वायरसेस को कलेक्टिवली या मिला के हम जो है ना कोरोना वायरसेस कहते हैं। और आम तौर पे ये जो वायरस है कोरोना, ये जो फैमिली है, ये मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर कुछ मुख्तलिफ तरह की बीमारियां काज करती है, जिनमें ज़ुकाम, बुखार और फेफड़ों की कुछ बीमारियाँ हैं। अब ये जो 40 वायरसेस हैं इनमें से तकरीबन 7 ऐसे वायरस हैं जो कि इंसान के ऊपर अटैक करते हैं और इंसान के अंदर भी ये तकरीबन वही ज़ुकाम वगैरह और जो लंग्स वगैरह की बीमारियां काज करते हैं। 2003 के अंदर ये सार्स कोविड एक वायरस नमूदार हुआ और तकरीबन इसने 8000 लोगों को जो है ना आप ये कह लें कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म की। ये वायरस फिर 2012 में, उसके बाद 2015 में और 18 के अंदर दोबारा अपीयर हुआ और अब ये जो वायरस है ये दिसंबर 2019 में चाइना के अंदर नमूदार हुआ। अब तक ये जो वायरसेस हैं, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके अंदर तकरीबन दुनिया में 7 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं और तकरीबन 33,000 लोग जो है ना इससे मर चुके हुए हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे ये जो 7 वायरसेस हैं जो इंसान पर हमलावर होते हैं, तो ये जो वायरसेस है ये चमगादड़ के अंदर पाए जाते हैं, सातों के सातों वायरस। और इनमें से कोई भी एक वायरस ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्ट इंसान पे हमला करे। पहले ये वायरस क्या करता है, ये किसी और जानवर पे हमला करते हैं और फिर उसके बाद उसकी बॉडी से ये अल्टीमेटली किस में दाखिल हो जाते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर। तो वायरस के बारे में, वायरस ये जो वायरसेस है, ये ओवरऑल जो अमूमी जो वायरस होता है उसके बेसिकली बॉडी के 2 ही पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन कोट होता है और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन कोट की मदद से ये वायरस क्या करता है, ये अपने आप को दाखिल करता है होस्ट की बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, और उसके बाद इस प्रोटीन की मदद से ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी को अपना कंट्रोल के अंदर करने के बाद फिर उसके अंदर रेप्लिकेट होता है या अपनी कॉपीज़ को या अपनी तादाद को क्या करता है वो ज़्यादा बढ़ाता है। तो मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि जी जो नए वायरसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में दो जो है वो आप कह लें कि मुख्तलिफ तरह की आरा है, या बायोलॉजी कहती है कि 2 तरीके से नए वायरसेस बन सकते हैं। उनमें से पहला तरीका ये है कि कोई भी वायरस जब किसी भी जो लिविंग सेल की बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो वो क्या करता है, कंट्रोल संभालने के बाद पहला काम ये करता है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करता है। और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए या डीएनए, उसकी कॉपीज़ बनाने के दौरान होता क्या है कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाती हैं और उन चेंजेस को बेसिकली बायोलॉजी की टर्म में हम कहते हैं म्यूटेशन। तो अब कॉपी के दौरान उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ गई जिसकी वजह से एक नया वायरस बन जाता है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, उसको कहते हैं रीअसॉर्टमेंट। अब रीअसॉर्टमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ही वक्त में 2 वायरसेस किसी भी इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाने के दौरान क्या होता है कि उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से एक नया वायरस बन जाता है या नई स्ट्रेन बन जाती है। ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नया वायरस जो है, ये नई स्ट्रेन जो है वो बनती है। तो वायरसेस को जो कुछ लैब्स हैं दुनिया में मौजूद हैं वो वायरसेस को बनाते भी हैं अपने लैब के अंदर, और इन वायरसेस को इसलिए बनाया जाता है ताकि 2 मुख्तलिफ तरह के वायरसेस की जीनोम्स को मिला के या 2 बैक्टीरियाज की जीनोम को मिला के, ताकि वक्त से पहले उनसे रिलेटेड जो है वो क्या बनाई जा सके, मेडिसिन्स बनाई जा सके। अब ये जो वायरसेस जब लैब्स में बनाए जाते हैं तो इनको इंतहाई खुफिया रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन वायरसेस को कोई भी इस्तेमाल करते हुए
وہ مہلک ہتھیار کے طور پہ ان وائرسز کو استعمال کر سکتا ہے. آل دو یونائٹڈ نیشن نے اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی وائرس ایسا جو مہلک بنا کے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ دنیا میں پھیل جائے اور جو ہے نا مختلف طرح کے یا کسی ایسے بندے کے ہاتھ لگ جائے جو کہ اس سے کو تباہی مچا سکے. تو جو کچھ لوگوں کا خیال ہے جو بیسکلی اس ویڈیو بنانے کا مین مقصد تھا وہ یہ کہ یہ جو وائرس ہے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ جو چائنا ہے اس کی جو معاشی طور پہ جو بہت مستحکم ہو رہا تھا یا دنیا کے اوپر وہ چھا رہا تھا تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے. نا اس وائرس کی جینیٹک سٹڈی سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایک ہارٹ شو نامی چمگادڑ کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ جو وائرس ہے بیسکلی جب اس کو دیکھا گیا کہ یہ کیا وہی واقعی یہ چمگادڑ کے جو اندر پائے جانے والے جتنے بھی وائرسز ہیں ان سے ملتا جلتا ہے یا نہیں, تو اس کے لیے جینیٹک کمپیریزن کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو وائرس ہے کووڈ-19 اور جو چمگادڑ ہے اس کے اندر پایا جانے والا جو وائرس ہے یہ ان کے اندر تقریباً ان کے جینیٹک میں یا ان کے جینز میں یا ان کے RNA میں تقریباً آپ کو 96% سملیرٹی ملتی ہے. اور سائنٹسٹ بڑے پریشان ہیں کہ باقی جو 4% ہے جو اس کا جینوم ہے وائرس کا کووڈ-19 کا وہ کہاں سے آیا. تو اس کے بارے میں پھر اسپیکولیشن آئیں کہ یہ جو 4% اس کا جینیٹک میٹیریل ہے یا تو یہ کسی اور جب یہ وائرس کسی چمگادڑ کی باڈی کے اندر موجود تھا تو وہاں پہ کوئی اور وائرس آ گیا اور اس کا کچھ پورشن اس کے اندر انکارپوریٹ ہو گیا, یا یہ جو 4% کا پورشن ہے یہ کسی لیب میں تیار کیا گیا اور اس کے بعد اس وائرس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا. اب اس کے بارے میں بھی پھر جو ہے نا مزید ریسرچ ہونا سٹارٹ ہوئی. تو شروع میں یہ خیال کیا گیا کہ جو جو وائرسز ہیں یہ کووڈ-19 کا وائرس سے ملتا جلتا وائرس جو ہے وہ ہو سکتا ہے پینگولن کے ذریعے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوا, یا اس کا جو پورشن ہے 4% وہ پینگولن سے ٹرانسفر ہوا, کیونکہ پینگولن بھی چائنا کے اندر جس طرح چمگادڑ کا سوپ وغیرہ پیتے ہیں تو پینگولن کو بھی وہ لوگ کھاتے ہیں. تو جب اس کے بارے میں یہ ایک بات سامنے آئی تو پھر اس پینگولن کے اندر جو موجود وائرس تھا اس کو ابھی لے کے کمپیئر کیا گیا اس کے ساتھ. تو پینگولن کے اندر جو وائرس ہے اور یہ جو وائرس ہے ان دونوں کو جب آپس میں جینیٹک ان کا کمپیریزن کیا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں 92% سملیرٹی ہے, یعنی یہ جو وائرس ہے یہ اس سے بھی نہیں ملتا. تو 99% سملیرٹی ہونے سے یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ دونوں وائرس تقریباً سیم ہیں. تو ابھی بھی بات اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے کہ جو 4% جو اس کا جینومک پورشن ہے وہ کہاں سے آیا, کیا وہ لیب میں پریپیئر ہوا یا وہ کسی اور طریقے سے اس کی جو جینوم کا پارٹ بن گیا. تو وہ وائرس یہ جو کووڈ-19 اگر اس کے سٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی سرفیس کے اوپر آپ کو کچھ سپائکس نظر آتی ہیں, اور وہ جو سپائکس ہیں بیسکلی یہ ان سپائکس کی مدد سے یہ کیا کرتا ہے, یہ جو ہیومن باڈی کے اندر کے اوپر کچھ اسپیسیفک سیلز ہیں جن کے اوپر ایک ریسیپٹر پایا جاتا ہے جس کو ACE2 کہتے ہیں, اس کے ساتھ یہ جا کے کیا کرتا ہے بائنڈ کرتا ہے. اب اس کی جو سپائکس ہیں اور ACE2 جو بیسکلی ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں ہیومن سیلز کے اوپر, تو ان دونوں کو بائنڈ کرنے کے لیے ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے بیسکلی, اور اس کو فیورن انزائم ہوتا ہے. تو بیسکلی سائنٹسٹ جو ہے وہ بیسکلی ان دونوں کو آپس میں ان دونوں یہ جو دو وائرس کے سپائکس اور جو ریسیپٹرز ہیں ہیومن سیل کے, تو ان کو آپس میں تاکہ صحیح طریقے سے بائنڈ کر سکے تو فیورن کا ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے. تو حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھا گیا کہ اس فیورن کو ایکٹیویٹ کرنے والا جین وائرس کے اندر موجود جو ہے وہ موجود نہیں تھا پہلے. تو اس کا مطلب ہے جو پہلے وائرسز تھے ان کے اندر یہ جین موجود نہیں تھا, لیکن کووڈ-19 ہے اس کے اندر یہ والا پورشن موجود ہے. تو اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پورشن ہے اسپیسیفکلی بیسکلی یہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے اس وائرس کے اندر تاکہ اس کو کیا کیا جائے خطرناک بنایا جا سکے, اور یہ جا کے اس انزائم کو کیا کر سکے, فیورن جو انزائم اس کو کیا کر سکے ایکٹیویٹ کر سکے. ناؤ یہ جو پورشن ہے جو کہ وائرس کے اندر ڈالا گیا اس کو بیسکلی کیا کہتے ہیں, جو فیورن سیکوینس جو کلیویج سائٹ کا نام دیا گیا اس پورشن کو جو کہ اس وائرس کے اندر موجود ہے, اور یہ بیسکلی کیا کرتا ہے فیورن کو جا کے کیا کر دیتا ہے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. کہ اب اس وائرس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ریسیپٹرز جو میں ACE2 جن کے ساتھ یہ جا کے بائنڈ کرتا تو وہ دیکھا گیا کہ اب یہ ریسیپٹرز کی بات کی تھی, یہ
ریسیپٹرز جو ہیں یہ لیور کے سیلز میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ جو ریسیپٹرز ہیں یہ انٹسٹائنس کی والز یا آپ کے انٹسٹائن کے سیلز کے اوپر بھی یہ ریسیپٹرز موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ وائرس صرف پھیپھڑوں پہ جا کے افیکٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ لیور پہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انٹسٹائن پہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بھی دو آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیکٹس ہیں کہ اگر آپ کو لیٹ سے کسی بندے کے پھیپھڑوں میں سے وہ وائرس جو ہے وہ اس کا سیمپل نہیں ملتا، تو آپ اس کے لیور کے سیلز میں سے یا اس کے جو انٹسٹائن کے سیلز میں سے آپ سیمپل جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ناؤ یہ جو فیورن جو کلیویج سیکوینس ہے بیسیکلی یہ کیا اس وائرس میں ہی پایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ یہ کسی اور وائرس میں بھی پایا جاتا ہے؟ تو آپ کو یہ سن کے بڑا عجیب لگے گا کہ یہ جو سیکوینس ہے یہ HIV ایڈس کے وائرس میں بھی ہے، اس کے علاوہ جو ایبولا وائرس تھا جس نے بڑی تباہی مچائی تھی اس کے اندر بھی یہ سیکوینس موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ڈینگی کا جو وائرس ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر بھی یہ سیکوینس موجود ہے۔ ناؤ یہ جو ان تینوں جو وائرسز ہیں ان کے بارے میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سب سے پہلے جانوروں میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جو کیا ہوا یہ انسان کی باڈی کے اندر داخل ہونا۔ انڈیا کے کچھ ریسرچرز تھے، انہوں نے ابھی جو ہے نا ایک اور پیپر پبلش کیا ہے، اور اس پیپر کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو وائرس کے اوپر جو آپ کو اسپائکس نظر آتی ہیں، یہ جو اسپائکس کے اندر جو ارینجمنٹ آف امائنو ایسڈس ہے اس کے پیچھے بیسیکلی 4 سیکوینس انوالو۔ اب وہ جو 4 سیکوینس انوالو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ناول ہیں، اور یہ جو ہے نا بیسیکلی کسی اور وائرس کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن بعد میں چائنیز کے ہی ایک اور جو گروپ نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو 3 اس کے پیچھے جو بیسیکلی سیکوینس ہیں وہ بیسیکلی جو آپ کے کرونا وائرسز ہیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن ایک سیکوینس ایسا ہے جو کہ بیسیکلی کسی کرونا وائرس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اس کی اسپائکس کے اندر جو ارینجمنٹ آف امائنو ایسڈس ہے ان کو بنانے والا ایک اور سیکوینس بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے 2 سیکوینس جو اس کرونا وائرس کے اندر ہیں جو نئے انکارپوریٹ ہوئے اور جو اس کو زیادہ خطرناک بناتے ہیں۔ ناؤ کسی بھی جو وائرس ہے اس کے بعد جو پروٹین کوڈ ہے اس کے بیسیکلی اندر جو اس کو بنانے والے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، اب وہ امائنو ایسڈز کتنے ایزیلی وہ باڈی کے اندر جا سکتے ہیں اس کو ماپنے کے لیے یا اس کو میئر کرنے کے لیے ایک ویلیو استعمال ہوتی ہے جس کو ہم PI نمبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو PI نمبر ہے جتنا کسی بھی امائنو ایسڈ کا یہ PI نمبر زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ وائرس اتنا ہی ایزیلی کیا ہو سکتا ہے، وہ باڈی کے اندر داخل ہو سکتا ہے، سیل میمبرینز کو پاس کرنے کے بعد وہ باڈی کے اندر سیل کے اندر جا کے ایزیلی وہ انکارپوریٹ ہو سکتا ہے اور اپنا کام کر سکتا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جب ان امائنو ایسڈس کی جو اس کا پروٹین کوڈ تھا اس کے امائنو ایسڈ کی PI ویلیو کو فائنڈ کیا گیا یا اس کو دیکھا گیا، تو یہ دیکھا گیا کہ یہ 10 سے 20% اس کی PI ویلیو زیادہ ہے، یعنی یہ وائرس بہت ایزیلی ہی انکارپوریٹ ہو سکتا ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے، ملٹیپلیکیٹ کر سکتا ہے۔ ناؤ یہ جو کچھ سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو PI ویلیو اس کی زیادہ ہوئی ہے یہ اس دوسرے سیکوینس کی وجہ سے ہے، اور یہ 2 سیکوینس یعنی ایک جو پہلا سیکوینس تھا جو کہ فیورن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور جو دوسرا سیکوینس تھا اس نے اس کی PI ویلیو کو کیا کر دیا، انہینس کر دیا، انکریز کر دیا، جس کی وجہ سے وائرس جو ہے نا اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ناؤ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ جو وائرس ہے واقعی اس کے اندر یہ دونوں سیکوینس جو ہیں وہ کسی نے انکارپوریٹ کیے، یا یہ وائرسز کے اندر یہ جو 2 سیکوینس ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوا، وہ خود ہی کسی اور وائرس سے یا کسی اور جانور کے اندر موجود کوئی وائرس تھا وہاں سے اس نے ٹیک اپ کر لیے۔ تو آگے ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہی کوئی اس کی ویکسین بنے گی، یا جو پیسو امیونٹی کا میرا پچھلا جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ پیسو امیونٹی کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب مزید ویڈیوز کے لیے میرے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بہت جلدی چھٹکارا دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔